नाज़रीन गवाही टेलीविज़न खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज नवीद मलिक प्रोग्राम खुदा के लोग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और खुदावंद की तारीफ़ करते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ शख्सियात जिनको खुदावंद ने नाम लेकर बुलाया और ख़ास बरकत दी और उनका एक नाम उसने पैदा किया है, उनको आपसे मुतारफ़ करवाते रहें। बिन वक्त के ज़या के आज एक ऐसी मारूफ शख्सियत को जो खुदावंद यीशु मसीह में इंतहाई मारूफ शख्सियत है आपसे मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ। आपने भी हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम कई मरतबा सुना होगा, मैंने भी कई मरतबा सुना था, लेकिन आज़ाज़ हासिल हुआ कि आज उनसे शर्फ़ मुलाकात हो और उनके वसीला से कुछ वक्त सीखा जा सके। लिहाजा मैं शुक्रगुजार हूँ। बजाय इसके कि मैं उनके बारे में मज़ीद कुछ कहूँ, क्यों ना हम उन्हीं की तरफ आएँ। आज हमारे मेहमान हैं फ़ादर इमानुअल आसी साहब। उम्मीद वासिक है कि आप इंतहाई खुश होंगे उनका नाम सुनकर और उनकी खिदमत के बारे में हम अभी बात करेंगे। फ़ादर साहब, इंतहाई ममनून हूँ कि आप हमारे गवाही टेलीविज़न के इस चैनल पर तशरीफ़ लाए ताकि हम आपकी खिदमत और आपकी शख्सियत के बारे में कुछ सुनकर और हमारे नाजरीन को भी कुछ बताकर ख़ुद भी बरकत पाएँ और उनके लिए भी बरकत का सबब हूँ। आपको कैसा लग रहा है यहाँ हमारे पास? सबसे पहले मैं पाज साहब आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी इस दावत के लिए, इस मौका के लिए, और मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी इस ज़राए इब्लाग़ की खिदमत के लिए। यकीनन हम सब इस बात के कायल हैं और ये ज़माना की हालात की ज़रूरत है जी कि बशारत को ऑनलाइन करना, बशारत को मीडिया में लाना जी और दीवारों से कहीं फलांगना जी उस पार जाना, जी ये वक्त का अहम तकाज़ा है जो गवाही टेलीविज़न पूरा कर रहा है जी। और मैं अपनी तरफ से और बहुत से और लोगों के नाम में आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ आपको और गवाही टेलीविज़न के सारे स्टाफ को और तमाम अमला को जो आपके हमकार हैं, को वर्कर्स हैं, और ये अजीम खिदमत को सराहता हूँ कि आप वाकई बहुत अजीम खिदमत कर रहे हैं। मेरा ये पहला मौका है गवाही टेलीविज़न पे और मैंने इससे पहले नाम सुना था लेकिन इसका कोई मुझे हदूद और पता नहीं था कौन डायरेक्टर है, कौन कहाँ ये होता है। तो मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ और इस शादमानी के लिए मैं खुदावंद के नाम को मुबारक कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने बड़े अच्छे अल्फाज अदा किए और उम्मीद वासिक है कि हमारी आइंदा भी इसी तरह से जब तक हम इस ज़मीन पर हैं मुलाकातें होती रहेंगी। फादर साहब, एक पर्सनल सी बात थी और वो ये, आप इतने मशहूर क्यों हैं, क्या वजह? ये बज़ाहिर खुदा के नाम को मैं मुबारक कहता हूँ, उसका फजल है जी। बाकी जो मेरा पस मंज़र है वो बहुत हकीर है, गरीब है जी। मैं एक सादा से गांव तो बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ हम हज़ारों के हिसाब से मुस्लिम ख़ानदान है, हम वहाँ 18 मसीही ख़ानदान हैं। तो हम एक सादा देहाती माहौल में, गरीब ख़ानदान में, लेकिन दुआया और मजहबी माहौल में मैं पैदा हुआ। तो इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है, जैसे पौलुस रसूल कहते हैं हम तो मिट्टी का ख़जाना है, इसमें हद से ज़्यादा कुदरत खुदा की है। तो खुदा में अपना वसीला और ज़रिया इस्तेमाल करता है, बनाता है। हम सिर्फ ये, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं फ़याज़ दिली के साथ, फ़राख दिली के साथ अपने आप को खुदावंद को देने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो भी है वो खुदावंद के। गुड, वेरी गुड। आप इस कहानत के जो खिदमत गुजारी का शोबा है इसमें कब आए और क्यों आए? आप कोई मेडिकल डॉक्टर की तरफ या इंजीनियर की तरफ या पायलट की तरफ कोई और ख्वाब देख सकते थे, लेकिन क्या उसके पीछे असबाब थे कि आप खिदमत गुजारी में आए और कितना अरसा पहले आए? मैं इस साल मुझे 65 साल हो जाएंगे पैदा हुए, ज़िंदगी गुजारते हुए। और खुदाए खालिक का नाम मुबारक हो। आमीन। और मुझे इस साल 40 साल हो जाएंगे कायन की खिदमत में। मैं 1974 में मखसूस हुआ था। आमीन। और पिछले 40 सालों से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, पैरिशेस में, मुख्तलिफ़ डायसों में और मुख्तलिफ़ ममालिक में कौमी और बैनुल कौमी सतह पर मुख्तलिफ़ नौइयत की खिदमत करता रहा हूँ।
جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بھائی اس شعبہ خدمت میں، کلیسیائی خدمت میں کیسے آیا، کیوں آیا، تو اس میں اس گھر کا، اس ماحول کا بہت اثر ہے جس میں میں پیدا ہوا، جس میں نے پرورش پائی. میرے ابو جی سادھو تھے، بھگت تھے اور دعائیا شخص تھے. وہ تبدیل ہوئے تھے اور دعا بہت کرتے تھے، پاک کلام کے بہت گرویدہ تھے. میرے اپنے ابو جو تھے وہ، ان کا اثر میری شخصیت پر، میری زندگی کی پرورش پر بہت ہے. وہ سادھو تھے، بہت ہی روحانی تھے اور دعا نماز کرتے تھے. تو میرے ابو کمیونٹی میں، برادری میں دعا کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ. ہمارے ہاں گرجا بھی نہیں تھا، ہم صحنوں میں دعا کرتے تھے لیکن باقاعدگی کے ساتھ گھنٹی بجتی تھی. تو یہ وہ ماحول ہے، دعائیا ماحول، جس میں نے جنم لیا، پرورش پائی. مجھے اس بات کا تو پتہ نہیں ہے کہ میرے والدین کی یہ خواہش تھی یا نہیں، لیکن انہوں نے دعائیں کی ہوں گی. اور جب میں میٹرک سے فارغ ہوا تو میں نے سیمنری میں داخل ہونے کی درخواست دے دی. جیسے آپ نے کہا، ہو سکتا ہے اگر اس وقت کوئی میرے کیریئر میں، میرے مستقبل کے چناؤ میں مجھے اور رہنمائی ملتی تو شاید یہ حالات فرق ہوتے. لیکن چونکہ مجھ پہ میرے ابو کی شخصیت کا، روحانی ایمانی شخصیت کا بڑا اثر تھا. اور جو مشنری ہمارے علاقہ انچارج تھے، پیرش پریسٹ تھے، ان کی یہ خواہش تھی، وہ بیلجیم سے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں کلیسیا کی خدمت میں آؤں. بہرحال میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس طرف، اس سمت میں رہنمائی کی. اور میں آج تک ان کی اور بہت سے اور لوگوں کی دعاؤں سے اور اپنے استادوں کی تربیت کی وجہ سے ہوں. اور میں خدا کا اس فضل کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آمین. میں نے سنا کہ آپ نے کرائسٹ دا کنگ سیمنری جو کراچی میں ہے، وہاں پر کچھ درس بھی دیا ہے ایک عرصہ تک. جی. سب سے پہلے تو یہ تھی کہ میں اپنے کاہن بننے کی جو میری فلسفے میں، الہیات میں تربیت تھی، وہ میں نے کرائسٹ دا کنگ سیمنری کراچی میں حاصل کی. اس کے بعد علاقوں میں خدمات کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے صحائف مقدس میں، بائبل مقدس میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 4 سال کے لیے روم، اٹلی جاؤں. اور اس سے واپسی پر 1981 سے لے کر 1990 تک میں نے کرائسٹ دا کنگ سیمنری میں پڑھایا. اور پھر مجھے پڑھاتے وقت 4 سال وہاں کے منتظم اعلیٰ پرنسپل ہونے کا یہ ذمہ داری بھی دی گئی. آمین. ساتھ ہی ساتھ میں نے سنا کہ آپ جو قلم و کاغذ کے ذریعہ سے، یعنی ادب میں بھی آپ نے کچھ تصانیف لکھی. کچھ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کسی ایک موضوع پر ہیں یا کئی موضوع پر ہیں، اور کتنی ایک تصانیف ہوں گی جو آپ نے تحریر کی؟ بنیادی طور پر تو ایک ہی موضوع ہے کہ ہم پاک انجیل کی یا ایمانی قدروں کی، ایمانی نیکیوں کی کسی نہ کسی تشریح کرتے ہیں. یہ جو نظریاتی تبدیلی جو مجھے گھر سے ملی وہ یہ تھی کہ ایمانی سچائیوں کو زندگی کے حقائق کے ساتھ ملا کر پیش کرنا. صحیح. تو یہ میری تحریروں میں خاص پوائنٹ ہے کہ میں خالصتاً روحانی اور ایمانی باتیں یا سچائیوں کو پیش نہیں کرتا. میں وہاں معاشرتی علوم کی مدد سے سماجی لینگویج، زبان بھی بولتا ہوں، معاشرتی الفاظ بھی استعمال کرتا ہوں اور ان کا اطلاق ادھر کرتا ہوں. تو یہ میرے اندر یہ ایک تحریک تھی. میرے ابو جی تو سادہ تھے، ان پڑھ تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. تو لیکن میں نے یہ 9ویں جماعت سے شروع کیا تھا، خبریں لکھ کر، اور بعد میں یہ آرٹیکلز لکھتے. اور جب میں سیمنری میں پڑھانے آیا تھا، کرائسٹ دا کنگ سیمنری کراچی میں، تو وہ اس وقت مجھے کسی نے مشورہ دیا، ہدایت کی کہ جو کچھ میں لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، اس کو کتابی شکلوں میں بھی دینے دیں. تو یہ پہلی تحریک تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے، میری پہلی کتاب یسوع بنظر لوکا تھی، اور اس کے بعد خوشخبری تھی جس میں لوکا کے انجیل کے خاص موضوعات ہیں. یہ غالباً 1983 1984 کی بات ہے. تو میرے 3-4 بڑے شعبہ جات ہیں. پہلا تو ہے کہ میری تحریر کی ہر بنیاد جو بائبل مقدس سے جنم لیتی ہے، کیونکہ وہ میری خاص دلچسپی ہے اور ہمارے ایمان کی بنیادی ماخذ ہے، اور ہر تھیالوجی، ہر الہیات کا بنیادی ماخذ ہے. اس کے علاوہ میں یسوع المسیح کی
شخصیت پر، ان کی زندگی پر، علم المسیح پر جی کافی لکھتا ہوں، الہیات پر لکھتا ہوں، کلیسیائی تاریخ میرا اپنا ہابی ہے، جی جی لیکن تاریخی نقطہ نظر عوام کا تاریخی نقطہ نظر خاص ہے. میں جی چرچی اور کلیسیائی تاریخ کم لکھتا ہوں، ٹھیک ہے عوام کے حوالے سے تاریخ کو پڑھتا ہوں اور لکھتا ہوں. جی پھر میں نے مقامی اور معروضی روحانیت پہ اور مقامی ثقافت پہ اور مقامی تاریخ نویسی پہ جی کتابیں لکھی ہیں، اور بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں، جی لیکن نمایاں بشارت کے حوالے سے بھی لکھا ہے. جی مسیولوجی بھی میرا مضمون ہے جی کہ کیسے کلیسیا پھیلتی ہے، کیسے کلیسیا کو پھیلتے رہنا چاہیے، اور کلیسیا کا وجود جی اس کے بشارتی ہونے سے اور اس کے مشنری ہونے کی وجہ سے. اگر کلیسیا میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، جی اپنے لیے جیے، تو وہ اپنے جینے کی نفی کرتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو یہ وہ چند ایک موضوعات ہیں جن پہ میں نے لکھا ہے. 1990 سے میری تحریروں میں ایک نمایاں تبدیلی آئی تھی. جی جب میں لبریشن تھیولوجی یا مقامی تھیولوجی پڑھ کے آیا تھا، اور پھر ہم مکتبہ نوین پاکستان کا ہم نے وجود رکھا، جس کو اس سال 25 سال ہو گئے ہیں. جی اور یہ نظریاتی کتاب میری پہلی غریبوں کا مقدمہ ہے. بظاہر یہ چھوٹی کتاب ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کتابیں لکھی ہیں، جی جی لیکن وہ ہمیں پتہ تھا کیا لکھ رہے ہیں، جی لیکن نقطہ نظر پرسپیکٹو کلیئر نہیں تھا، جی جی اتنا واضح نہیں تھا. جی تو غریبوں کے مقدمے میں پہلی بار نظریاتی طور پہ ہم نے تیسری دنیا کی اور غریب عوام کی، بے آواز مومنین کی اور پست حال لوگوں کی زبان کو الہیات میں متعارف کیا. آمین، ویری گڈ. اور یہ مکتبہ نوین پاکستان کا یہ فخر ہے کہ ہم نے مقامی تھیالوجی کی باتیں کی اردو میں اور لوگوں تک پہنچائیں. جی 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 باقی میرا حلقہ جو احباب ہے جی اور جو میرے قارئین ہیں، جی جی وہ تمام کلیسیاؤں سے ہیں. جی جی تمام کلیسیاؤں سے میں ہر جگہ پہ آتا جاتا ہوں، جی بلکہ سادھوؤں کے پاس بھی آتا سمجھ جاتا گیا. ہوں. جی جی اور مسلم بھی ریڈرز ہیں، میرے دوست ہیں، جی وہ پڑھتے ہیں. زیادہ تر لوگ مجھے میری کتابوں سے، میری تحریری خدمات سے ہی جانتے ہیں. ویری گڈ. تو کل تقریباً آئیڈیا ہے کہ اتنی ایک کتابیں آپ کے وسیلہ سے خداوند نے تحریر کروائی ہوں گی؟ میرے وسیلہ سے تو بے شمار ہے، 100 کی حساب سے ہیں. یعنی میں بہت ساری کتابوں کو، دوسروں کی کتابوں کو ایڈٹ کرتا ہوں. جی جی زیادہ تر وقت دوسروں کو صاحب کتاب بنانے کے لیے دیتا ہوں یا ہیلپ کرتا ہوں. اپنی کتابوں کو میں تھوڑی سی ثانوی حیثیت دیتا ہوں. سمجھ رہا ہوں. جب موقع ہو تو میں لکھتا ہوں، تو زیادہ تر دوسروں کی کتابوں کی کانٹ چھانٹ ادارت کرتا ہوں. ہاں میں سمجھ رہا ہوں. تو جتنی مکتبہ نوین میں جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ آخر کار میری نظر سے گزرتی ہیں، اور میں پھر ان کو محتاط طریقے سے دیکھتا ہوں. جی. اور آج کل ہم نے ایک نیا پروجیکٹ منصوبہ شروع کیا ہوا ہے، کیتھولک تفسیر الکلام، جس میں 36 کتابیں ہوں گی، جو 2013 سے شروع ہے، 2016 تک جائے گا. اور یہ 36 کتابیں بائبل مقدس کی ہر کتاب پر اور کتاب کے ہر باب پر اور ہر آیت پر تفسیر ہوگی. تو یہ کیتھولک تفسیر الکلام کے نام سے یہ منصوبہ چل رہا ہے. پچھلے سال ہم نے 10 کتابیں چھاپی ہیں، اور ابھی چھپ رہی ہیں. 36 کتابیں ہوں گی. ان میں ہماری خواہش ہے کہ لوگوں میں بائبل مقدس، کلام مقدس پڑھنے کا خواندگی کا معیار بڑھے، سٹینڈرڈ بڑھے، تاکہ لوگ خود جانیں کہ بائبل مقدس کے اندر کیا کیا گہرائی ہے، اور کون کون سے علوم ان کی مدد کر سکتے. تو ہم اس میں آثار قدیمہ، تاریخ، الہام، بہت سارے اور علوم، 26 علوم ہیں جن کو ہم ان تفسیروں کی کتابوں میں دیں گے، تفسیر کے علاوہ، تفسیروں کے علاوہ. تو بہت ساری کتابیں ہیں جن کی میں ادارت کرتا ہوں. لسانیات کے اعتبار سے آپ نے کتنی ایک لینگویجز پر کچھ کام کیا یا جانتے ہیں آپ؟ یہ ویسے میں بتانے سے جھجکتا ہوں، کیونکہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے اس سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو، تو اس لیے کہہ رہا ہوں. نوجوانوں کی نئی نسل جو ہے ہمارے ناظرین میں، جب میں بائبل مقدس پڑھنے کے لیے گیا تھا جس یونیورسٹی میں، تو لازمی بات ہے سب سے پہلے تو بائبل مقدس کی زبانیں آنی چاہیے. پرانے عہد نامے کی عبرانی اور نئے عہد نامے کی یونانی.
اور پھر لاطینی زبان آنی چاہیے کیونکہ بہت بڑا ترجمہ لاطینی زبان ہوا. تھوڑی سی آرامی زبان بھی سیکھی کیونکہ اس کا بھی تعلق ہے, اور پھر میں نے وہاں سے عربی بھی سیکھی. اور یہ ہوا یہ کہ یہ سارا علم اور سٹڈی ہوئی اٹیلین زبان میں. یہاں پر میں آپ کو ذرا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا اور ہم پھر آپ کے اسی جواب پر آئیں گے. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کہ فادر جی نے کتنی زبانوں پر عبور حاصل کیا, آپ بول سکتے ہیں, کام کر رہے ہیں. اسی موضوع پر ہم مزید بات کریں گے. یہاں پر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسکرین کے پاس رہیے گا, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خدا کے لوگ صرف گواہی ٹیلی ویژن پر.